आज़ादी मार्च जिसने मुकम्मल होना था अगले 2 रोज़ में, लेकिन अब ये आज़ादी मार्च तकरीबन 2 हफ्तों पर मुहित हो चुका है। 6 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग हैं और वो अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए घंटों खड़े होकर इंतजार करते हैं। तो खान साहब उनको मायूस नहीं करना चाहते, वो इसलिए स्पीड स्लो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये बता रही है कर्नल साहब कि ना आपसे अब कोई रिश्ता है, ना नाता है, ना बंधन है, अब तो कुछ नहीं रहा फिर बाकी। वो तो डे वन से कहते हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और ऊपर से ये इम्पोर्टेड भी बन गए। कल इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में बताया कि आर्मी चीफ मुझसे चाहते थे कि मैं अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना दूं। रिजीम चेंज की बातें हो रही थी, अदम एतमाद की बातें हो रही थी, तो अलीम खान आखिरी दिनों में काफ़ी जोर लगा रहे थे इमरान खान के करीब आने के लिए। बड़े मैं बावसूख जराए की बात कर रहा हूँ और वर्ड टू वर्ड आपको मैं बता रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब बनने के जो ख्वाहिशमंद हैं वो इमरान खान को काबू नहीं कर सके, क्योंकि वो इमरान खान के सामने एक्सपोज हो गए थे और इमरान खान को उनकी असलियत का पता चल गया था। शुरू में बड़ी तनकीद हुई कि आप अगर इसको प्रोलॉन्ग कर देंगे ज़्यादा दिनों पर तो शायद बहुत अच्छा रिस्पांस ना मिले। ये एक हद तक बिल्कुल तवक्को थी। हमारे लिए लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ से शुरू होना था और हमने कहा कि वो एक टेम्पो सेट होगा और वो ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके बाद से वो टेम्पो मेंटेन नहीं हो रहा, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हम जाते थे लोगों के पास और हम उनसे बोलते थे कि जी आप साथ चलें। कोई कहते थे हाँ, कुछ कहते थे नहीं। कह रहे आप वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो बोलें जी चलना कब है और कहाँ से चलना है। कौन सी जमहूरियत जी? आपको पाकिस्तान में पिछले 7 महीने से कोई जमहूरियत नज़र आ रही है? ये जमहूरियत में होता है कि फ़ोन कॉलें जाएं केबल ऑपरेटर्स के पास और बोलें बोल को ऑफ एयर कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। बोल न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन इमरान खान साहब के आज़ादी मार्च जिसने मुकम्मल होना था अगले 2 रोज़ में, लेकिन अब ये आज़ादी मार्च तकरीबन 2 हफ्तों पर मुहित हो चुका है। 6 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, सूबाई वज़ीर, और इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होंगी। कर्नल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या वजह है, इतना इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है? पहुंचने को तो अगले 6 घंटे में इमरान खान साहब गुजरांवाला से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, तो इसमें तवालत देने का क्या मकसद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। क्योंकि 2-3 दिन मैं भी साथ था और सारे जो मनाजर हैं वो देखने के लायक हैं। आपके जो हमारे खान साहब का कंटेनर है उसके आगे हजूम है और एक मजमा है, तो आप उसको कवर भी कर रहे हैं। तो लोग किसी सूरत में तैयार ही नहीं कि चलें जी हम ये छोड़ते हैं, तो गाड़ियों में बैठते हैं तो आप आगे लेके चलें। वो एडमेंट है कि हम रावलपिंडी तक पैदल जाएंगे इस आपके जो काफिला है इसके साथ। तो जाहिर है फिर पहले भी एक बदकिस्मती से हादसा हो गया। हालांकि उस वक्त भी कंटेनर की जो स्पीड है वो तकरीबन 3 to 4-5 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसके बावजूद वो सब शहीद हो गई। तो हम बड़े केयरफुल हैं, खान साहब बड़े केयरफुल हैं कि खुदा न खास्ता कोई और हादसा ना हो। हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग हैं और वो अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए घंटों खड़े होकर इंतजार करते हैं। तो खान साहब उनको मायूस नहीं करना चाहते, वो इसलिए स्पीड स्लो है, मजबूरी भी है। मगर इसके अलावा जो लोग वहाँ पे बेकरारी से देख रहे हैं उनका हक भी बनता है कि खान साहब यहाँ पे प्राउड है, उनसे बातचीत करें। लोगों के जो बेचारे बिहेव कर रहे हैं वो सिर्फ एक आस लेके खड़े होते हैं कि हम खान साहब की तरफ हाथ करें और वो आगे से जवाब दे दें। तो ये देखने के काबिल मनाजिर हैं और टाइम तो लग रहा है, मगर हमारे पास वक्त की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, मगर इंशाल्लाह आवाम को साथ लेके और हम पहुंचेंगे मंजिल मकसूद पे। अच्छा कर्नल साहब, जिस इदारे से आपका ताल्लुक रहा है वो इदारा क्या सोच रहा है इस वक्त? अदारे की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन ली? उसके बाद तो कोई मेरा ख्याल है ढकी छिपी बात नहीं रहेगी कि मैं बताऊं कि जी मैं कुछ करता हूँ, ये नहीं कहना चाहता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें अया हो गई और खान साहब को बहुत सारी चीजों में मुलजिम ठहरा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये बता रही है कर्नल साहब के ना आपसे अब कोई रिश्ता है, ना नाता है, ना बंधन है, अब तो कुछ नहीं रहा फिर बाकी। कच्चे धागे साबित हुए रिश्ते सारे। मैं खुद भी समझता हूँ कि बदकिस्मती से हालात यहाँ तक पहुँच गए और क्यों पहुँचे ये तो शायद तारीख जो है इस चीज को कभी
ایکسپلین کرے گی. مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ جو چور ہیں, یہ جو ڈاکو ہیں, جن کو ہمیں انہوں نے تو بتایا تھا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ملک کی دولت انہوں نے لوٹی ہوئی ہے. تو چلے نیوٹرل بھی ہوں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ آئینی طور پہ ہونا بھی نیوٹرل چاہیے. مگر اب تو بدقسمتی سے نظر آیا کہ نیوٹرل نہیں ہے. اس پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر. اچھا, ایک ہے انہوں نے ہی بتایا تھا اور ایک جملہ ہے انہوں نے بھی بتایا تھا. تو انہوں نے ہی بتایا تھا والی بات نہیں ہے, انہوں نے بھی بتایا تھا, کیونکہ عمران خان تو ان کے آنے سے پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ چور ڈاکو ہے. انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ ہاں یہ چور ڈاکو ہے, تو اس پہ خان صاحب نے سمجھا کہ بورے تصدیق ثبت ہو گئی ہے, جو میں کہتا تھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. جی بالکل, آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا. واقعی لفظ یہی استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب کی تو آپ 26 سال بلکہ 26 سال سے بھی پہلے کی آرکائیوز میں کوئی ان کی تقاریر دیکھیں تو وہ تو ڈے ون سے کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اور اوپر سے یہ امپورٹڈ بھی بن گئے. اور آپ دیکھیں وہ اس وقت بھی سلواتیں سناتے تھے انہیں. جی ہیلو, میں نے کہا اس وقت بھی خان صاحب ان کو سلواتیں ہی سناتے تھے اسی طرح سے. بالکل ڈے ون سے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں جو ان کی ڈے ون کی, جب صرف 10 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے, تو یہ تو اس وقت بھی یہی کہتے تھے, آج بھی یہی کہتے ہیں. تو اس کے بعد یس اس میں ایڈ کیا, اداروں نے بھی کہا کہ یس یہ بات صحیح کرتے ہیں خان صاحب. اور اب آئی ڈونٹ نو کل جو خان صاحب بتا رہے تھے کہ کس وجہ سے کوئی معاملات خراب ہوئے, تو وہ انفارچونیٹ ہے. اگر اس طرح کی بات ہے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے. جو چور ہیں ان کو چور ہی کہنا چاہیے. اور ہم تو اداروں سے یہی توقع کرتے ہیں کہ ملک کی جو سالمیت ہے یہ 2 پرونگ ہے نا جی, بلکہ 2 سے بھی زیادہ پرونگ ہوگی. ایک سالمیت ہے کہ جو ہم نے بارڈر پہ دفاع کرنا ہے, تو وہ بہت اچھے طریقے سے کرتی رہی الحمدللہ ہماری فوج شروع سے, اور کبھی اس نے کبھی دشمن کو موقع نہیں دیا. یہ پھر 2 پرونگ تو نہ ہوئی نا, یہ تو ڈوگر صاحب پھر ملٹی پرونگ ہو گئی. ملٹی پرونگ ہے, اور اسی میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم نے ان کو یا جو ان کا رول تھا کہ یہ قوم کو گائیڈ کرتے تھے, اس میں جو غلط عناصر تھے ان کا کام تھا کہ یہ اس کے خلاف کھڑے ہوں, اٹھ کے ان کو الاؤ نہ کریں کہ وہ کیسے. دیکھیں نا اس آسمان کے نیچے 20 MNAs کو بلایا گیا سندھ, وہاں پہ ان کے ساتھ بارگیننگ ہوئی اور گدوں گھوڑوں کے سودے ہوئے. تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو اس وقت نہیں پتا تھا. تو اگر رکوا دیتے, اور بہرحال یہ ایسے ہونا تھا. اور شاید آج جدھر عمران خان کھڑے ہیں, اگر یہ کچھ نہ ہوتے تو شاید ان کی بھی پاپولرٹی اتنی نہ ہوتی. تو وہ عوام نے دیکھ لیا تھوڑے دنوں میں ہی کہ فرق, جب آپ نے دیکھا ایک دم مہنگائی, اور تب عمران خان کے بیانیے کو پھر مقبولیت ہوئی. صحیح. عباس شبیر ہمارے نمائندہ خصوصی بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں. اچھا کرنل صاحب, یہ جو کل عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں بتایا کہ آرمی چیف مجھ سے چاہتے تھے کہ میں علیم خان کو چیف منسٹر بنا دوں. آپ بزدار صاحب کی کابینہ میں بھی تھے, آپ آج پرویز الہی کی کابینہ میں بھی ہیں, اور آپ علیم خان کے کولیگ بھی تھے جو کہ وہ آپ کے سینئر منسٹر تھے. تو آپ نے تینوں کو دیکھ لیا, علیم خان کو بھی, بزدار صاحب کو بھی, اور پرویز الہی صاحب کو بھی. کیا قباحت تھی اس میں کہ علیم خان صاحب کو چیف منسٹر بنا دیتے, جہاں اتنا اچھا تعلق تھا فوج کے ساتھ, اور فوج نے آپ کے بہت سارے کام کیے, ایک کام خان صاحب فوج کا بھی کر دیتے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ڈوگر صاحب, دوبارہ سے کنیکٹ کریں جی ڈوگر صاحب کو. ہاں دوبارہ کریں جی. عباس شبیر صاحب, آپ کے لیے یہی سوال چلیں, یہ اب آپ کی قسمت میں آ گیا سوال. تو کیا حرج تھا اگر علیم خان کو لگا دیتے؟ نسبتاً بزدار صاحب سے تو ایکٹیو آدمی ہوں گے, کاروبار بھی کیا انہوں نے, اور بہت ساری چیزوں کو سمجھتے, پہلے پنجاب اسمبلی کا حصہ رہ چکے ہوئے ہیں, پنجاب کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, بڑے بڑے پنجاب کے جو جگادری سیاستدان ہیں ان کے قریب رہے ہیں. تو اگر لگا دیتے عمران خان صاحب تو فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا؟ دیکھیں, عمران خان کو علیم خان کے حوالے سے تحفظات کافی عرصے سے تھے. جب نیب میں کیس چلا تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ایک افتخار دورانی تھے جو کہ علیم خان سے ملے جا کر, اور انہوں نے سارا فائنڈ آؤٹ کیا. لیکن علیم خان کا ڈراپ سین آج مجھے موقع ملا ہے, تو یہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا آپ کے پروگرام میں, کہ جو ڈراپ سین ہوا علیم خان کا, کہ جب رجیم چینج کی باتیں ہو رہی تھیں, عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں, تو علیم خان
आखिरी दिनों में काफी जोर लगा रहे थे इमरान खान के करीब आने के लिए। बड़े मैं बावसूख जराए की बात कर रहा हूँ और वर्ड टू वर्ड आपको मैं बता रहा हूँ कि जब अलीम खान ने कुछ अपने और इमरान खान के मुश्तरका दोस्तों से भी अप्रोच किया, और ये आखिरी रात की बात है जब अलीम खान ने अपने दो दोस्तों के जरिए, बल्कि उन दोस्तों ने इमरान खान को कहा कि अगर अलीम खान को वजीर आला पंजाब बना दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। इमरान खान बहुत सख्त गुस्से हुए। मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ, जब उनके दो दोस्त, जिसमें गवर्नर सिंध थे और एक और दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये अलीम खान की सिफारिश लेकर गए थे इमरान खान के पास कि अदम एतमाद रुक जाएगी। लेकिन इमरान खान का बड़ा क्लियर स्टैंड था अलीम खान के हवाले से, क्योंकि अलीम खान की जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान के पास थी वो कोई इतनी ठीक नहीं थी। और जो जवाब दिया इमरान खान ने कि अगर अलीम खान को पंजाब का वजीर आला बना देता हूं तो समझो कि पंजाब में डाके पड़ने शुरू हो जाएंगे, इस सीक्वेंस के अंदर बात की थी। और जो करीबी दोस्त इमरान खान के पास ये रिक्वेस्ट लेकर गए थे तो इमरान खान ने बड़ी उनकी सरजनिश की, और इमरान खान ने बड़ा क्लियर उस रात को उन दोस्तों को कहा कि अगर आपने भी मेरे साथ खड़ा होना है तो खड़े रहें, अगर आप भी मुझे छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दें, लेकिन ये बात ना करें। तो ये रास्ते बिल्कुल क्लोज हो गए थे अलीम खान साहब के काफी अरसे से। और फिर आपने देखा कि लेकिन इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने अलीम खान को बहुत सपोर्ट किया। जो टीवी का लाइसेंस मिला वो भी तहरीक इंसाफ की मरहून मन्नत से मिला, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ वजीरों के पास जब ये क्लियरेंस के लिए फाइलें आया करती थी तो बकायदा तहरीक इंसाफ के वजीरों के जो स्टाफ होता था वो ये फाइलें क्लियर करवाता था। लेकिन बाद में ये नहीं पता था इमरान खान को कि इस किस्म का एक्ट हो जाएगा, इस किस्म का बिहेवियर हो जाएगा, ये सारा माजरा जो है ये वजीर आला पंजाब बनने के लिए। तो मैं अपने ट्वीट में भी बार बार कहता हूं कि वजीर आला पंजाब बनने के जो ख्वाहिशमंद हैं वो इमरान खान को काबू नहीं कर सके, क्योंकि वो इमरान खान के सामने एक्सपोज हो गए थे और इमरान खान को उनकी असलियत का पता चल गया था। इसलिए इमरान खान किसी और को शायद वजीर आला बना देते, लेकिन अलीम खान को उन्होंने कभी भी वजीर आला नहीं बनाना था। जिसके बाद उस्मान बुज़दार के बाद आपने देखा कि चेंज हुआ, हमजा शहबाज आए और उसके बाद चोई परवेज इलाही पर इमरान खान ने एतमाद किया और वो वजीर आला बने। लेकिन अलीम खान का पत्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर कट चुका था। इमरान खान ने बड़ा क्लियर चले अब जरा डोगर साहब से यही सवाल। डोगर साहब की चूंकि कॉल मुनक़ता हो गई थी, तो डोगर साहब अगर आप सवाल सुन नहीं पाए तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। अलीम खान साहब आपके कुलीग थे, वो सीनियर मिनिस्टर थे, आप मिनिस्टर थे बुज़दार साहब की कैबिनेट में। आपको बुज़दार साहब और अलीम खान में किसकी काबिलियत ज़्यादा नज़र आती है? अलीम खान के पास कुछ प्लस चीज़ें थी, वो पहले भी असम्बली का हिस्सा रहे, काबीना का हिस्सा रहे, उनके पास कारोबार का तजुर्बा था। बुज़दार साहब का प्रोफाइल उस तरह से नहीं था। अगर इमरान खान अलीम खान को बना देते तो आपको लगता है कि पंजाब बेहतर तरीके से गवर्न होता और जो फौज के साथ रिफ्ट पैदा हुई वो भी ना होती? इसमें मैं एक तो सॉरी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कॉल कट गई। अभी जो तज्जिया कर रहे थे साहब, मुझे नहीं पता, अगर आप बता दें कौन सा थे। अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं। जी जी, तो मैं एक तो अब्बास शबीर साहब की जो इंफॉर्मेशन है मैं इससे बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही बात आपको बताई है। और कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे कि गवर्नर सिंध और लोगों ने कोशिश की, जाहिर है वो सब कोशिश कर रहे थे कि अब पंजाब में बच जाए, मगर ये तो नहीं मुझे पता कि खान साहब ने इनकी सर्जरिश की या नहीं की, मगर ये बात मुझे पता है कि ये कोशिश की गई और खान साहब ने उसको रिफ्यूज किया। देखिए, इसमें फिर अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि खान साहब ही दुरुस्त साबित हो गए। पॉलिटिक्स में अगर वफादारी नहीं है तो काबिलियत तो फिर देखें, आपके पास बेशुमार लोग हैं मुआशरे में जो काबिल हैं, मगर अगर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में और पार्टी पॉलिटिक्स में जो नंबर 1 प्रायोरिटी है दैट शुड गो टू योर लॉयल्टी। तो इस मौके पे तो उस्मान बुज़दार साहब ने अपने आप को बेहतर साबित किया, और मैं सिर्फ ये नहीं बल्कि वो जो 176 MP उनके साथ खड़े रहे उन सब ने ही अपनी वफादारी साबित की। और मैं खुद अलीम खान साहब से मिला था तो मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसा मत करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका नाराजगियां हो जाती हैं, आप किसी बात पे अगर नाराज हैं तो आप देखिएगा कि अगर आप बड़ी एक अच्छे तरीके से इस मौके पे खान के साथ खड़े होंगे तो अगर कोई नाराजगी है तो वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अब बाद में आके कुछ चीजें निकली जो फाइनेंशियल इश्यूज थे,
یہ جو ان کی پارک ویو سوسائٹی ہے اس کے بارے میں پتہ لگا. اب وہ چیزیں ہماری علم میں تو اس وقت نہیں تھیں کہ جو علیم خان صاحب کوشش کر رہے تھے, مگر ہمیں یہی بتایا گیا اور واقعی بہت ساری غیر قانونی زمین ان کے قبضے میں ثابت ہوئی. تو فائنینشیل انٹیگریٹی اور وفاداری اور بزدار صاحب, میں اگر آپ پیچھے ملک دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آتی کہ جو میں کہوں کہ جی وہ اس چیز میں انہوں نے کام خراب کیا. وہ بڑے اچھے طریقے سے, صرف یہ تھا کہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے, میڈیا پہ نہیں آتے تھے, بٹ آئی تھنک ہی ڈیڈ آل دا تھنگز ان دی رائٹ ڈائریکشن. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے ڈوگر صاحب, ایک آخری سوال آپ سے. یہ بھی عمران خان صاحب نے فرمایا کہ شاید اس طرف سے احتساب کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کی گئی, یا ان کی نظر میں احتساب کوئی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں تھا لیکن میری نظر میں امپورٹنٹ مسئلہ تھا. تو پھر خان صاحب کو خاموشی توڑنی چاہیے تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وہ 3.5 سال بیٹھے رہے, اگر آج ان کو نہ نکالا جاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو وہ 1.5 سال مزید پھر پرائم منسٹر ہی تھے, اور جیسے 3.5 سال خاموش رہے 1.5 سال مزید خاموش رہتے, تو نقصان تو ان کا ہو رہا تھا. 5 سال کے بعد آج تو ان کو ایک جواز مل گیا کہ مجھے نکال دیا گیا. 5 سال کے بعد وہ کیا جواز دیتے کہ میں وزیر اعظم بھی رہا اور میں احتساب بھی نہیں کر سکا. جی میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس وقت ظاہر ہے کوئی وجوہات ہوں گی, میں تو کیونکہ کوئی بہت زیادہ انسائڈ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ, مگر بالکل میں نے یہ سنا اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, بلکہ کہا ہوگا کہ ان کو روکا گیا احتساب سے. وہ شاید حکمت عملی ہوتی ہوگی کہ ہم یہ نہ کریں, ہم یہ نہ کریں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کم از کم اس بات پہ خان صاحب کے ساتھ ہوں کہ اگر آپ ملک میں احتساب نہیں کریں گے اور وقتی طور پہ حکومتیں چلتی رہیں گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اچھا ہو گیا, چلیں دیر آئے درست آئے کہ آج کم از کم خان صاحب نے کھل کے عوام کو بتا دیا کہ کیا کیا وجوہات جس کی وجہ سے احتساب سلو ہوا. بہت بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر سی وزیر پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. عباس شبیر صاحب, پہنچنا تھا خان صاحب نے 4 تاریخ کو, پھر بات چلے گی 9 تاریخ پہ, اب چلے گی بات شاید 11 تاریخ پہ. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سمجھ سے بالا تر ہے, اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں خان صاحب یوٹیلائز کر رہے ہیں اس ٹائم کو. آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور جس شہر انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر کس طریقے سے ان کا استقبال ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. اور بڑا کلیئر عمران خان کا موقف ہے کہ الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس کی جائے. پھر وہ پچھلی جو آپ نے بات کی, میں ذرا اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جس نے عمران خان کو چھوڑا اس کا کیا ہوا, اس سیاسی کیریئر اس کا ختم ہو گیا, چاہے وہ علیم خان تھے, چاہے وہ جو بھی ساتھی تھے ان کے. تو عمران خان کو چھوڑنے سے سیاسی کیریئر, اور عمران خان یہ بڑا کلیئر بات کرتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ رہنا ہے وہ رہے, جس نے میرے ساتھ نہیں رہنا وہ میرے ساتھ نہیں رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اکیلا بھی جنگ لڑوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا, چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے. سوری, پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا راول پنڈی پہنچنے تک. اور جس طرح بہت سی سینئر قیادت بات کرتی ہے, جو پرویز الہی بھی بات کرتے ہیں, اور بھی کارنر سے ہمیں بات چیت پتہ چلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. کیونکہ جب بھی یہ مارچز ہوتے ہیں, جب بھی احتجاج ہوتے ہیں, اس طرح کے لانگ مارچز, وہاں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کارنر کے اندر کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے. تو اب جب تک یہ بات چیت ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگی, جب تک اس بات چیت کا ریزلٹ نہیں نکلے گا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنا, یہ لانگ مارچ بالکل فلاپ ہو جائے گا. لیکن جو عوامی مقبولیت ہے عمران خان کی, آپ خود دیکھ رہے ہوں گے, ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے, پریکٹیکلی بھی دیکھ رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی عوامی مقبولیت میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے. جہاں سے جس شہر سے وہ گزر رہے ہیں وہ ساروں کی سیاست کو ختم کرتے جا رہے ہیں. اتنا کراؤڈ ماضی کے اندر عمران خان کے ساتھ میں نے تو نہیں دیکھا. جو حکومت گئی عمران خان کی, ان کا گراف بہت نیچے تھا, لیکن ریجیم چینج کے بعد ہم سمجھتے ہیں خود کہ عمران خان کا گراف بہت زیادہ اوپر چلا گیا. اتنی عوامی پذیرائی عمران خان کو پہلے نہیں تھی, ان کے پاس نئی عوامی سپورٹ تھی جو ماضی کے 6 مہینے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب سے لانگ مارچ شروع ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ ہر شہر میں ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں.
اور میرا خیال ہے جی ٹی روڈ کے اوپر عمران خان سے وہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب جب وہ پہنچیں گے منزل پہ تو وہ نامراد لوٹیں گے یا وہاں سے کامیاب لوٹیں گے, وہ بہرحال اس میں ابھی کچھ دن پڑے ہیں, لیکن جی ٹی روڈ کی حد تک وہ انمٹ نقوش چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما اسد عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید, اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور کیسی جا رہی ہے اسٹریٹجی جو عمران خان صاحب نے بنائی تھی؟ شروع میں بڑی تنقید ہوئی کہ آپ اگر اس کو پرولونگ کر دیں گے زیادہ دنوں پر تو شاید بہت اچھا رسپانس نہ ملے, لوگ ایگزاسٹ ہو جائیں یا فرسٹریٹ ہو جائیں. لیکن صورتحال اس کے برعکس ہو گئی. جہاں پہنچتے ہیں آپ, لوگ پہلے سے زیادہ چارجڈ کراؤڈ کی صورت میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ ایسے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی آؤٹ کم بڑھتا جا رہا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک حد تک بالکل توقع تھی. ہمارے لیے لاہور بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہاں سے شروع ہونا تھا اور ہم نے کہا کہ وہ ایک ٹیمپو سیٹ ہوگا, اور وہ ایسا ہی ہوا. لیکن اس کے بعد سے وہ ٹیمپو مینٹین نہیں ہو رہا, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں, جیسے لوگوں کے اندر ایک چلا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے شہر تو دیکھے ہی ہیں. آج آپ نے گکھڑ منڈی دیکھا, پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے تو شاید گکھڑ منڈی کا نام بھی نہ سنا, اور آپ نے دیکھا کہ کس تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور جو جذبہ, صرف تعداد نہیں ہے, جو جذبہ ہے لوگوں کا وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. صحیح. اچھا, اب قریب ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید کل جب آپ سفر طے کریں گے تو تقریباً آپ اس راول پنڈی کے قریب اور لاہور کے درمیان پہنچنے والے ہوں گے. تو آدھا سفر طے ہو چکا ہوگا اور آدھا سفر باقی ہوگا. آپ شاید آج راول پنڈی اور کچھ اور علاقوں میں بھی پارٹی کی موبلائزیشن کے لیے گئے ہوئے تھے. تو لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ ابھی تو جہاں سے خان صاحب گزر رہے ہیں اسی کے مضافاتی علاقوں کے لوگ ان کو ریسیو کر رہے ہیں یا شامل ہو رہے ہیں. ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے, ملتان ڈویژن ہے, بہاولپور ڈویژن ہے, سرگودا ڈویژن ہے. اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں, یہ لوگ کب پہنچیں گے؟ یہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ٹی روڈ کے اوپر تو آ رہے ہیں. تو میں نکل آیا تھا 2 دن پہلے. پہلے میں نے سرگودا ڈویژن کی اور پنڈی ڈویژن کی میٹنگز رکھی ہوئی تھیں, اور پھر میں فیصل آباد گیا ہوا تھا فیصل آباد ڈویژن کی میٹنگز کے لیے, اور پشاور بھی گیا کے پی کا ریویو کرنے کے لیے. تو جہاں بھی جائیں حالات ایک ہی ہیں. میں آج فیصل آباد سے آ رہا ہوں اور تمام لوگ جو ہیں ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی جلسے وغیرہ کے لیے لوگوں کو لانا ہوتا تھا, پہلے کوئی پروٹیسٹ ہوئے اس کے لیے ہم لوگوں کو لائے تو ہم جاتے تھے لوگوں کے پاس اور ہم ان سے بولتے تھے کہ جی آپ ساتھ چلیں. کوئی کہتے تھے ہاں, کچھ کہتے تھے نہیں. کہہ رہے آپ وہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ بولیں جی چلنا کب ہے اور کہاں سے چلنا ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان ایسے ہی بات نہیں کر رہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے والا ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے 11 نومبر کو پاکستان کے اندر, اور اس سے پہلے بھی آپ پنڈی دیکھنا 10 تاریخ کو جو ہے نا, وہ بھی ایک کمال کی یہاں پہ منظر آپ کو نظر آئیں گے. اچھا, نرو گیم تو ابھی سے شروع ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کس کا نروس بریک ڈاؤن ہوگا, تحریک انصاف کا یا حکومت کا. وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور آپ ان سے بھی زیادہ تیاری کر کے آ رہے ہیں. سر فرق یہ ہے کہ ان کا انحصار جو ہے وہ لاٹھیاں, ڈنڈے, سوئی گیس اور اس قسم کی مختلف چیزوں کے اوپر ہے, اور ہمارا انحصار جو ہے پاکستان کے عوام کے اوپر ہے. یہ جو عوام کا سیلاب آ رہا ہے, میرے خیال میں تو ہمارے سیکیورٹی کے اہلکاروں کے ساتھ زیادتی ہے ان کے سامنے ان کو کھڑا کرنا. پورے اس رستے کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا جی, اور پولیس والے جو ہیں وہ وکٹری سائنز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, وہ تصویریں بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہاتھ ہلا کے مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں. جتنے آ کے ملتے ہیں, ابھی میں ادھر پنڈی میں آ رہا تھا تو پولیس والے نے کھڑکی کھٹکھٹا کے اس نے بولا کہ جی آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں ہماری, اللہ آپ کو کامیاب کرے. تو ان لوگوں کو اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ بھی وہی چاہتے ہیں جو عمران خان چاہتے ہیں, جو عوام چاہتی ہے. تو یہ بڑی میرے خیال میں ایک پاکستان کی ریاست کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا پوری قوم جس کا فیصلہ اتنا واضح ہو چکا ہے, جو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے قوم, اس کے سامنے کیا آپ نے ریاست کو کھڑا کرنا ہے, اور کیا ریاست اس سے کمزور نہیں ہوگی اگر پاکستان کے عوام کہیں اور کھڑے ہوئے نظر آئے اور ریاست کہیں اور کھڑی بھی نظر آئے.
اچھا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک فنامنا بتایا کہ پولیس کا بھی ایک اس پہ بھی ایک فین کلب بن رہا ہے عمران خان صاحب کا. تو اب یہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو پولیس ایک فرنٹ لائن پہ ہوگی آپ کو رجسٹ کرنے کے لیے. اب وہ جو منظر ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈلی کہ آپ آئیں گے، پولیس آپ کو کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی، پولیس آپ کو رجسٹ کرے گی، آپ آگے بڑھنا چاہیں گے وہ آپ کے اوپر ٹیئر گیسنگ کریں گے، وہ آپ پہ بیٹن چارج کریں گے، اس سے پیچھے رینجرز ہو سکتی ہے، باقی ٹیئرز ہو سکتی ہیں. تو جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس تو خود اس وقت آپ کے اس موومنٹ کو اپریشیٹ کر رہی ہے، تو اگر یہاں اسلام آباد پولیس گورنمنٹ کے آرڈرز ڈیفائی کر دے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر کیسے گولی چلائیں، تو یہ تو بڑا ایک عجیب صورتحال ہو سکتی ہے سر. جی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال پہنچنی نہیں ہے، لیکن ان کی بھی انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہیں اگر سچی رپورٹنگ پر جا رہی ہیں تو ان کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے اندر اس وقت کیا جذبات ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہم نے انتظامیہ کو ایک این او سی کے لیے جو ہمارا آئینی حق ہے وہ اپلائی کیا تھا، وہ ظاہر ہے ٹال مٹول کر رہے ہیں. تو کل جو ہے اس کا نوٹس ہو گیا، ہائی کورٹ کے اندر ہم نے پٹیشن فائل کر دی ہے اور ہم کورٹ کی اجازت لینے کے بعد یہاں پر آئیں گے. انہوں نے ریڈ زون کو ایکسپینڈ کر دیا ہے، خوف اتنا زیادہ ہے. اور میں بار بار پوچھتا ہوں خوف ہے کس سے؟ ان کو اپنے قوم سے خوف ہے. کل بھی میں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو میں ایک آسان سا ٹیسٹ دیتا ہوں، آپ ایسا کریں نا، یہ جو سارا سیکیورٹی کا حصار اپنے ارد گرد جمع کیا ہوا ہے نا، اور یہ کنٹینر سارے پاکستان سے لا کے یہاں پہ رکھ رہے ہیں، آپ ادھر سے باہر نکلیں اور اپنی عوام کے اندر جا کے کھڑے ہو جائیں. آپ صرف آپ کو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی یہ طاقت کے زور پہ قوم کے فیصلے کو دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ جب بھی ہوا ہے دنیا میں جہاں پہ بھی ہوا ہے تو اس کا شدید نقصان پہنچا ہے. اور ہماری امید یہی ہے ابھی بھی کہ حالات وہاں تک لے جائے نہیں جائیں گے. اچھا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج خبر آئی کہ ایف آئی اے کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور نفرت، سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے کو ایک ایسا جرم بنا دیا گیا ہے کہ جس پر 7 سال کی سزا ہوگی. کوئی ایسی پوسٹ اگر لگتی ہے ایف آئی اے کو، ابھی تو یہ قانون نہیں ہے تو ایف آئی اے جو کچھ کر رہی ہے اعظم سواتی سے لے کے باقی لوگوں تک، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسٹیٹ اس قسم کے فیشسٹ بیہیویئر اگر اختیار کرتی ہے اور یہ اپنے شہریوں کے لیے ہراسمنٹ کا ماحول بنا دے کہ وہ بولتے ہوئے ڈریں، وہ لکھتے ہوئے ڈریں، وہ کہتے ہوئے ڈریں، تو یہ ڈیموکریٹک نارمز کو ہم ٹرمپل اوور کر رہے ہیں یا یہ ڈیموکریٹک نارمز کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں اس ملک میں؟ کون سی جمہوریت جی؟ آپ کو پاکستان میں پچھلے 7 مہینے سے کوئی جمہوریت نظر آ رہی ہے؟ یہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ فون کالیں جائیں کیبل آپریٹرز کے پاس اور بولیں بول کو آف ایئر کر دو. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ صحافی جو ہیں ان کے اوپر پرچے کٹ رہے ہوں، ان کو حراست میں لیا جا رہا ہو، ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور کیا جا رہا ہو، چینلز کو دھمکیاں لگ رہی ہوں. تو فسطائیت ہے ملک کے اندر، جمہوریت تو ہے کوئی نہیں ہے. انہوں نے پورا گلا گھوٹنے کی کوشش کی ہے اور اس کے باوجود ناکام ہے. اس کے باوجود عوام جو ہے وہ ان کی ان سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو یہ قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قانون یہ نہیں ہے کہ نفرت پھیلانا جو ہے وہ قانون کے خلاف ہونا چاہیے. ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ سچ پھیلانا قانون کے خلاف ہے. لیکن کوئی قانون بنانے سے فرق کوئی پڑتا نہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت قانون ہے ہی کوئی نہیں. جو اس وقت سارے جو کام ہو رہے ہیں یہ کسی قانون کے تحت ہو رہے ہیں، یہ جو ملک کے اندر کیا جا رہا ہے. تو ایک لا قانونیت ہے، ایک فسطائیت ہے، بدترین فسطائیت ہے اس وقت ملک کے اندر. اس کے اندر ایک اور قانون آنا، اس کو بھی چیلنج کر دیں گے ہم کورٹ کے اندر. ایسا نہیں ہے ہم نہیں چیلنج کریں گے، کر دیں گے چیلنج. لیکن ابھی تو یہ قانون نہ ہوتے ہوئے جو کر رہے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا اسد عمر صاحب کہ اب جو ٹویٹر ہے اس کو ڈپلومیسی کی ایک متبادل ٹرم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں یعنی ٹویٹر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹویپلومیسی ہے. جو ڈپلومیسی ٹویٹر کے ذریعے سے ہو رہی ہے اس کو دنیا اب ڈپلومیسی کے ایکویلنٹ ٹویپلومیسی کے طور پر دیکھ رہی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا میں لوگ وینٹیلیٹ کرتے ہیں اپنے جذبات اسٹیٹ کے خلاف، گورنمنٹس کے خلاف. یہاں پہ اس کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے جی. اور وہ کون کرتی، کون سی حکومت کرتی ہے کرش کرنے کی کوشش؟ کون سی کرتی ہے؟ کون سی حکومت چاہتی ہے کہ گلا گھوٹ دیا جائے، آواز بند کر دی جائے؟ جو سچ پر نہیں کھڑی ہوتی، جس کو پتا ہوتا ہے کہ قوم اس کے خلاف ہو چکی ہے، جو بدترین ڈکٹیٹرشپس کے اندر ہوتا ہے
کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کو پتا ہے کہ یہ کسی جمہوری پروسیس سے نہیں ہے اس وقت حکومت میں آئے ہوئے، یہ ایک بیرونی سازش، بیرونی مداخلت کے ذریعے حکومت میں آئے، ضمیروں کی منڈی لگا کر یہ حکومت میں آئے۔ عوام کے تو ووٹ کے اوپر آئے نہیں، ان کو تو 10 اپریل کو ہی پتا چل گیا تھا پہلے دن ان کی حکومت کے کہ عوام کدھر کھڑے ہوئے، اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ تو جتنا ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، اتنی ان کی فسطائیت بڑھتی جا رہی ہے، اتنا طاقت کا غیر قانونی استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اور اتنی ہی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سیج مینٹیلٹی کے اندر یہ حکومت جاتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، وہ کل یہ کہہ دے گا۔ چودھری غلام حسین، ان کی ایج دیکھیں، ان کی صحافت کا کریئر دیکھیں، ان کو اٹھا کے اندر پھینک دیا انہوں نے۔ جو انہوں نے عمران ریاض کے ساتھ کیا، جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو سمیع ابراہیم کے ساتھ ہوا، صابر شاکر ہے، تو یہ خوف زدہ حکومت ہے، یہ طاقتور نہیں ہے، یہ خوف زدہ حکومت ہے۔ اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ذرا سی بھی آزادی دی تو میں تو غرق ہو جاؤں گا۔ تو وہ اس سچ سے بچنے کے لیے، اپنی قوم سے بچنے کے لیے فسطائیت کو استعمال کر کے زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ نے چونکہ ارشد کا ذکر کر دیا تو میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کامنٹ کر دیں کہ ارشد شریف کی اہلیہ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ تحقیقات آزادانہ کروائی جائیں، ان کو اس پہ اعتماد نہیں ہے۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہہ دیا ہے کہ بین الاقوامی تحقیقات کروائی جائیں، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ صحافی جو ارشد کے قبیلے سے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اداروں کی تحقیقات پہ اعتماد نہیں ہے۔ حکومت کیوں بضد ہے کہ ہوں گی تو یہیں سے تحقیقات ہوں گی؟ بھئی اگر کوئی غلط نہیں ہے تو آپ کروا لیں دنیا میں کہیں سے بھی۔ پہلے تو میں وہ صحافیوں کا نام لے رہا تھا، تو میں بول کے اوپر کیونکہ بات کر رہا ہوں، میں جمیل فاروقی کا نام بھول گیا، تو جو جمیل فاروقی کے ساتھ کیا گیا۔ دیکھیں یہ جو ہے ہماری جو ارشد شریف کا جو ہوا ہے قتل، سارا پاکستان، اب تو ایک نہیں، ارشد بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا نا، تو سب نے کس طریقے سے آ کے بتا دیا کہ ارشد نے بتایا سب کو کہ میں خطرے میں ہوں، مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اسی لیے وہ ملک چھوڑ کے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اور جس حکومت نے اس کے خلاف پرچے کٹوائے، دہشت گردی کے پرچے کٹوائے، جس نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس حکومت کی جو رپورٹ ہے وہ مان لی جائے کہ ارشد کے ساتھ ہوا کیا؟ تو کسی صورت میں یہ رپورٹ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی دن صبح کو، جس دن ان کی شہادت کی خبر آئی ہے، میں صبح کو ان کی والدہ سے ملنے گیا تھا، انہوں نے اس دن بھی یہی بات کی تھی، اور نہ ان کے گھر والوں کو یہ قبول ہوگا، نہ پاکستان کی قوم کو یہ قبول ہوگا کہ یہ ایک وہ جو کہ ملزم ہے لوگوں کی نگاہ کے اندر، وہی رپورٹ بنا دے۔ رائٹ، آخری 2-3 منٹ ہے اسد عمر صاحب۔ عمران خان صاحب کو جو توہین عدالت کیس جو حکومت نے آپ کے خلاف دائر کیا سپریم کورٹ میں، اس میں جو جواب آپ نے جمع کروایا، وہ جواب کہیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں بنے گا آگے چل کر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں جی۔ آج جو پروسیڈنگ ہوئی، میں تو وہاں پہ نہیں تھا، لیکن میری اس کے بعد ہمارے جو تینوں لائرز تھے وہاں پر کورٹ میں، ان تینوں سے بات ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر پریشانی کی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی جیسے یہ کیسز آئے ہیں، اور آخر میں اختتام میں سچ سامنے آ جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان نے کوئی جانتے بوجھتے کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی سیاست میں کبھی ہے ہی نہیں، ان کی 26 سال کی سیاست جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے اوپر بیسڈ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کے احکامات کا جو اس پہ عمل کیا ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف رہا ہے، عمران خان صاحب کو بھی اختلاف رہا ہے، اور یہ ہمارا آئینی حق بھی ہے، لیکن عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ یہ جو ریڈ زون کی پاکستان میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں ڈیموکریسی میں لوگ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ عموماً اس ملک کے کیپٹل میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس ملک کے ڈاؤن ٹاؤن میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس ملک کا جو ریڈ زون ہوتا ہے اس میں پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر پیرس میں پروٹیسٹ ہوگا تو وہ پیرس کے ساؤتھ میں نہیں ہوتا، وہ پیرس کے شانزلیزے پر پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ایک بنا دیا گیا کہ یہ ایک نو فلائی زون ہے یا نو انٹری زون ہے کہ ادھر انٹر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، آپ کسی کی لائف کے لیے تھریٹ نہیں بن سکتے، آپ ٹریس پاس نہیں کر سکتے، بٹ شہری کے لیے احتجاج کرنے کے لیے کوئی زون کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بلو زون ہے، یہ گرین زون ہے، یہ ریڈ زون ہے؟ وہ جہاں چاہے جا کے پیسفل پروٹیسٹ کرے۔
अच्छा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं खुद एहतजाज की में अंदर शिरकत कर चुका हूँ वाशिंगटन डीसी के अंदर, और अगर आपने वो देखा हो, मुझे इस वक्त पार्क का नाम नहीं याद आ रहा, व्हाइट हाउस के बिल्कुल जरा सा पार्क सामने, बिल्कुल दीवार नजर आती है सामने व्हाइट हाउस की, वहां पे एक पार्क है, वहां पे चंद हजार लोग जमा थे और हमने एक प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया था। तो और अमेरिका के सदर से ज़्यादा ताकतवर तो दुनिया के अंदर कोई भी इलेक्टेड ऑफिस नहीं है ना। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जो गली है उसके एंड तक एहतजाज होता है, लोग वहाँ पे आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ये बात है माइंडसेट की, ये जहन की बात है। रेड जोन तो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में भी था ना, लेकिन बिलावल आए और उन्होंने आकर अपनी तारीख साज तकरीर की रेड जोन में खड़े होकर, शाराए दस्तूर में खड़े होकर, जिसमें उन्होंने कांपे टांगने का जिक्र किया था। तो इमरान खान की हुकूमत के अंदर वही सारे कानून होते हुए इमरान खान ने तो किसी को नहीं रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि सादा सी बात है, इमरान खान को पता था कि अवाम मेरे साथ है। जिस वक्त जो हुकूमत बैठी हो उसको पता हो पीछे उसके अवाम खड़ी है ना, उसको किसी का खौफ नहीं होता, जिधर मर्जी जाके एहतजाज करते रहे। इनको पता है अवाम इनके साथ नहीं है, इसलिए ये घबराए हुए हैं। बिल्कुल, बल्कि हमें याद है कि जिस वक्त आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करना चाहा इस हुकूमत के दौर में, तो शहर को कंटेनराइज कर दिया गया और आपको शाहराह दस्तूर की तरफ नहीं जाने दिया गया। लेकिन आपकी हुकूमत के दौर में जब पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करना चाहा तो पीडीएम ट्रकों पर सवार होकर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आई और उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया। तो ये हमें बहरहाल एक हिपोक्रेसी तो नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।